अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, चिन स्टोरीज चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। उमरो अय्यार अपने खैमे से निकला ही था कि उसकी मुठभेड़ राशिद बिन तारिक से हो गई। उमरो अय्यार ने उसका देखा और नज़र बचाकर उसके करीब से गुजरना चाहा, लेकिन राशिद बिन तारिक ने उसे देख लिया। उमरो अय्यार, उमरो अय्यार, उसने उमरू को आवाज देते हुए कहा और उमरू अय्यार दिल ही दिल में जलतू जलालतू का विर्द पढ़ते हुए रुक गया और वापस मुड़कर उसने राशिद की तरफ देखा। राशिद भाई, आप कैसे हो भाई? कहाँ थे इतने दिन? मैं आपके बारे में बड़ा परेशान था। उमरू ने उसकी तरफ देखते हुए हैरत और मुसर्रत का मसनूई इजहार करते हुए कहा और हाथ फैलाकर जबरदस्ती उससे बगलगीर हो गया। मैं तो यही हूँ, मगर तुम ना जाने आजकल क्या करते फिर रहे हो। कहीं दिखाई नहीं देते, ना अपने खैमे में मिलते हो, ना सरदार अमीर हमजा के पास नजर आते हो, ना ही किसी दोस्त के पास तुमसे मुलाकात होती है। आखिर तुम होते कहाँ हो? राशिद बिन तारिक ने उसकी तरफ इस्तफहामिया निगाहों से देखते हुए पूछा। मैं यही होता हूँ, बस कभी इधर कभी उधर। मगर खैर थी, तुम मुझे तलाश करते फिर रहे हो, कोई काम था मुझसे? उमरू ने उससे नजरें चुराते हुए कहा। हाँ उमरू, काम ही था, तो तुम्हें तलाश करता फिर रहा था। वो असल में मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर जरूरत इंसान को बहुत कुछ करने और कहने पर मजबूर कर देती है। इन दिनों मेरे हालात बेहद खराब हैं, सब कामकाज तबाह होकर रह गया है। मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली है और मेरे मुलाजिम मेरा सारा असासा लेकर फरार हो गए हैं और मैं कोड़ी कोड़ी को मोहताज होकर रह गया हूँ। मुझ पर इतनी तंगदस्ती आ गई है कि क्या बताऊं। एक बार तुमने मुझसे कर्ज लिया था, अब जबकि मुझ पर बुरा वक्त आ गया है और मेरे पास कुछ बाकी नहीं बचा, इसलिए मैं नहायत मजबूरी की हालत में तुमसे अपना कर्ज वापस लेने के लिए आया हूँ। राशिद बिन तारिक ने नहायत गुलूगीर अंदाज में कहा। उमरू के चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी के आसार उभर आए, फिर वो इस तरह उसकी तरफ देखने लगा जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। मुझे मालूम हुआ है कि पिछले दिनों आपके हाथ एक सुनहरी मोतियों का खजाना लगा था और आप बेहद अमीर कबीर हो गए हैं, इतने अमीर कि आप कई रियासतें बआसानी खरीद सकते हैं। मेरी तो आपके पास मामूली सी रकम बतौर कर्ज जमा है, सिर्फ 3,04,260 अशरफियां। आपके लिए यह रकम बेहद मामूली होगी। मुझे आप जैसे अमीर कबीर इंसान से इतनी मामूली सी रकम की वापसी का मुतालबा करते हुए शर्म तो आ रही है, मगर क्या करूं, बेहद मजबूर हूं। राशिद बिन तारिक कहता चला गया। और सुनाइए, आपके बीवी बच्चे कैसे हैं? घर में सब खैरियत तो है ना? उमरू ने उसकी तरफ देखकर इस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा जैसे उसने वाकई उसकी अभी तक कोई बात सुनी ही ना हो। जी, बीवी बच्चे, ये आप क्या कह रहे हैं उमरू अय्यार साहब? मैं आपको बता तो रहा हूं कि मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली है और मेरे मुलाजिम मेरा सारा असासा लेकर फरार हो गए हैं। राशिद बिन तारिक ने उसी तरह मगमूम लहजे में कहा। अच्छा अच्छा, तो भाभी साहिबा भी आपके साथ ही आई हैं? आइए ना कभी भाभी साहिबा को लेकर मेरे गरीब खाने पर, कभी हम गरीबों को भी खिदमत का मौका दीजिए। उमरू ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और राशिद बिन तारिक चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। आप तो मजाक कर रहे हैं उमरू भाई। राशिद ने कुछ कहना चाहा, मगर उमरू ने जल्दी से उसकी बात काट दी। ओ, भाभी बीमार है, खुदा ना खास्ता क्या हुआ है उन्हें? किसी अच्छे तबीब के पास ले जाते, यहाँ एक से एक अच्छा तबीब मौजूद है। अच्छा, मैं लश्कर के सबसे बूढ़े तबीब से जाकर बात करता हूँ, वो अभी आपके साथ जाकर भाभी को देख लेंगे। उनकी बनाई हुई फौलाद नामूद की गोलियां खाकर आइंदा कभी भूले से भी कोई बीमारी भाभी के पास नहीं फटकेगी। आप यहीं रुकिए, नहीं मेरे साथ चलिए। ओ नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं हकीम साहब को यहीं ले आता हूँ। उमरू अय्यार जल्दी जल्दी से कहता चला गया और आगे बढ़ने ही लगा था कि राशिद बिन तारिक ने उसका बाजू पकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया उमरू? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? कहीं तुम ऊंचा तो नहीं सुनने लग गए? उसने हैरत की शिद्दत से उमरू से मुखातिब होकर कहा। ओ, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम मेरे भाई हो और वो मेरी भाभी हैं, और फिर हकीम साहब यहाँ से दूर थोड़ी हैं। उमरू ने हंसकर कहा और राशिद बिन तारिक के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आने लगे। तुम्हारा दिमाग सचमुच अपने ठिकाने पर मालूम नहीं होता। देखो उमरू अय्यार, अगर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो तो ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। तुम जानते नहीं
میں پہلے ہی کس قدر پریشان ہوں، ایسے میں تم ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے مجھے اذیت دے رہے ہو۔ راشد بن طارق کے لہجے میں غصہ جھلک رہا تھا۔ بس یار کیا بتاؤں، ان دنوں خود میری اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں رہتی، آنکھوں میں نزلہ ہے، کانوں میں بجلیاں سی کڑکتی ہیں، سر دو دو نظر آتے ہیں، پاؤں سے کوئی کام ہی نہیں ہو پاتا، اور ہاتھ زمین پر کہیں رکھتا ہوں اور پڑتا کہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو کاٹ کھانے کو جی چاہتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرے اندر کسی پاگل کتے کی روح حلول کر گئی ہے۔ ویسے بھابھی صاحبہ کو میرے والی بیماری تو نہیں لگ گئی؟ عمرو نے نہایت بھول پن سے کہا، اور راشد بن طارق کا جی چاہا کہ یا تو وہ عمرو یار کا گلا دبا دے یا پھر اپنا سر پیٹ لے۔ عمرو میں تم سے اپنا قرض لینے آیا ہوں، تمہاری فضول بکواس سننے کے لیے نہیں، سمجھے؟ مجھے میری رقم دو تاکہ میں اپنا کام دھندا سنبھال سکوں، اس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور عمرو یار ایک زوردار قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ واہ واہ راشد بھائی واہ، کیا بات ہے! یقین جانو تمہاری اس بات کو سن کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا منہ چوم لوں، مگر کیا کروں، تمہاری داڑھی مونچھیں اس قدر بڑی ہوئی ہیں کہ میں چاہنے کے باوجود ایسا نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، ان بیویوں کو واقعی اسی طرح بیمار پڑے رہنا چاہیے، خدا کی پناہ، اس طرح کم از کم ان کی فضول کھچ کھچ سے تو جان چھٹی رہتی ہے۔ عمرو نے زوردار کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ عمرو یار، راشد بن طارق اس کی بات سن کر غصے سے گرج پڑا۔ اس کا غصہ دیکھ کر لشکر میں پھرنے والے بہت سے لوگ ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے راشد بھائی، آپ عمرو پر اس قدر کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اور عمرو بھائی آپ تو مسکرا رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ ایک شخص نے راشد بن طارق اور عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ شخص میرے ساتھ مکر و فریب سے کام لے رہا ہے، میں اسے اپنا قرض واپس لینے آیا ہوں اور یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ راشد بن طارق نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا، قرض؟ یہ کیا سن رہا ہوں عمرو بھائی، کیا واقعی آپ نے اس کا قرض دینا ہے؟ آپ تو، اس شخص نے حیران ہو کر کہا، تم اپنی چونچ بند رکھو، سمجھے، ورنہ پوری بتیسی نکال کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ اور راشد بھائی، آپ میرے ساتھ آئیے، آئیے میرے خیمے میں آ جائیے۔ عمرو نے پہلے اس شخص کی بات کاٹی اور پھر راشد بن طارق کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ راشد بن طارق پہلے تو اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر عمرو کے ساتھ ہو لیا اور عمرو اسے اپنے خیمے میں لے آیا۔ عمرو یار اس کی انگلی میں پجاریوں والی خاص انگوٹھی دیکھ کر چونکا تھا، اسی لیے وہ اسے اپنے خیمے میں لے آیا تھا، ورنہ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ وہ راشد بن طارق کو چکما دے کر نکل جائے گا۔ ہاں تو راشد بھائی، آپ مجھ سے اپنا قرض واپس لینے آئے ہیں، کتنا قرض بتایا تھا آپ نے؟ 3,04,260 اشرفیاں؟ ارے بس اتنی سی اشرفیاں، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ سے میں نے عام سی اشرفیاں بطور قرض لی تھی، مگر میں آپ کو عام اشرفیاں نہیں بلکہ خالص سونے کی اشرفیاں دوں گا، کیا خیال ہے؟ عمرو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور اس کی بات سن کر راشد بن طارق بڑی بری طرح سے چونک اٹھا۔ کیا کہا؟ سونے کی خالص اشرفیاں؟ مگر راشد بن طارق ہکلایا، اس کی آنکھیں حیرت سے چوڑی ہو رہی تھی۔ ہاں، خالص سونے کی بنی ہوئی اشرفیاں، مگر یہ اشرفیاں میں تمہیں یوں ہی نہیں دوں گا، تمہیں میرے ساتھ ایک سودا کرنا ہوگا۔ عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسا سودا؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں عمرو بھائی، تم بھلا میرے ساتھ کیا سودا کرو گے؟ راشد بن طارق نے حیرانی سے کہا، تمہیں 3,04,260 اشرفیوں کے بدلے مجھے اپنی یہ پیتل کی انگوٹھی دینا ہوگی، بولو منظور ہے؟ عمرو نے کہا، اور اس کی بات سن کر راشد بن طارق اس بری طرح سے اچھلا جیسے کسی زہریلے سانپ نے اچانک اس کے پاؤں پر ڈنک مار دیا ہو۔ انگوٹھی؟ نہیں نہیں، یہ انگوٹھی میں تمہیں نہیں دے سکتا، تم یہ انگوٹھی کیوں مانگ رہے ہو؟ راشد بن طارق نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، جیسے اسے خطرہ ہو کہ عمرو یار اس کی انگلی سے انگوٹھی نکال لے گا۔ یوں ہی بس مجھے نہ جانے کیوں تمہارے ہاتھ میں موجود یہ انگوٹھی بہت اچھی لگتی ہے، میں نے جب بھی تم سے یہ انگوٹھی مانگی تم اس بری طرح سے گھبرا جاتے ہو جیسے اس انگوٹھی میں تمہاری جان بند ہو۔ آخر اس انگوٹھی میں ہے کیا؟ معمولی سی تو ہے، پیتل کی بنی ہوئی، میں اس کے بدلے تمہیں اس قدر زیادہ سونے کی اشرفیاں جو دے رہا ہوں، تم اس جیسی ہزاروں انگوٹھیاں بنوا سکتے ہو۔ عمرو نے اس کی طرف چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، انگوٹھیاں تم بھی تو بنوا سکتے ہو، میں تمہیں اپنی یہ انگوٹھی کسی بھی قیمت پر نہیں دوں گا، کبھی نہیں دوں گا۔
راشد بن طارق نے کہا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا اور اس کا جسم ہولے ہولے یوں لرز رہا تھا جیسے اسے سردی لگ رہی ہو، اور اس کی آنکھوں میں قدرے خوف کی پرچھائیاں لہرا رہی تھی۔ مجھے تمہاری یہ انگوٹھی بہت پسند ہے راشد۔ آخر اس انگوٹھی میں اس قدر کون سی انوکھی یا خاص بات ہے جو تم اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتے؟ عمرو نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرے لیے بہت اہم ہے، تم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ تم اس بات کو رہنے دو اور مجھے میری رقم دو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ راشد بن طارق نے بات کا رخ بدلتے ہوئے منہ بنا کر کہا، تمہارا قرض میرے پاس امانت ہے اور عمرو یار کسی کی امانت میں خیانت ہرگز نہیں کرتا، مگر اس سے پہلے تمہیں اس پیتل کی انگوٹھی جس پر انسانی کھوپڑی کا نشان بنا ہوا ہے، مجھے اس کا راز بتانا ہوگا، اور یہ بھی کہ تم نے اس انگوٹھی کو کہاں سے حاصل کیا۔ میں یہ سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ عمرو یار کا لہجہ اس بار قدرے سخت تھا اور راشد بن طارق اس کی طرف غسیلی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ تم میرا قرض لوٹا رہے ہو یا مجھے تمہاری شکایت لے کر سردار امیر حمزہ کی خدمت میں جانا پڑے گا؟ راشد بن طارق نے کہا۔ اس کے چہرے پر وحشت چھا گئی تھی اور غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ کے پاس تو میں تمہیں لے جاؤں گا دغاباز مکار انسان۔ تم نے اسلام جیسا عظیم مذہب چھوڑ کر آگ دیوتا کا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ تم بھی ان لوگوں کے ساتھ جا ملے ہو جو آگ کو طاقت دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ میں پیتل کی یہ انگوٹھی اس بات کی ثبوت ہے کہ تم بھی آگ دیوتا کے پجاری ہو اور تم مرتد ہو چکے ہو۔ ہمارے مذہب میں مرتد کو ہلاک کرنا عین ثواب ہے۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ سردار امیر حمزہ کے پاس چلنا ہوگا۔ عمرو یار غسیلے لہجے میں کہتا چلا گیا، او تو تم ان ساری باتوں سے واقف ہو اور تم اس انگوٹھی کی حقیقت کو بھی جانتے ہو۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، مجھے یہ بات مقدس بوڑھوں کو بتانا ہوگی۔ راشد بن طارق نے انتہائی پریشان کن لہجے میں کہا۔ پھر اس نے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر زور زور سے ہتھیلی رگڑنا شروع کر دی۔ عظیم بوگاس، جلد یہاں آ جائیں، مجھے آپ کی اشد ضرورت ہے۔ راشد بن طارق نے سر اٹھا کر تیز آواز میں کسی کو پکارا۔ عمرو یار حیرت سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، یکے بعد دیگرے وہاں 3 جھماکے ہوئے اور وہاں 3 لہیم شہیم بوڑھے انسان نمودار ہوئے۔ ان کے سر کے بال اور داڑھی مونچھیں برف کی طرح سفید تھیں اور انہوں نے مختلف رنگوں کے لبادے جسم پر لپیٹ رکھے تھے، اس انداز میں کہ ان کا ایک ایک کندھا ننگا تھا۔ وہ شکل و صورت سے بے حد سخت مزاج اور خطرناک معلوم ہو رہے تھے۔ عمرو یار انہیں یوں نمودار ہوتے دیکھ کر بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس نے جھپٹ کر زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ کیا بات ہے کانٹاس، تم نے ہمیں انگوٹھی کی مدد سے کس لیے یہاں بلایا ہے؟ ہم نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اشد ضرورت ہو تب ہمیں بلایا کرو، اور جب بھی بلاؤ اپنی انگوٹھی کے سامنے اپنا مدعا بیان کر دیا کرو، تمہاری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایک بوڑھا جس نے کانسی رنگ کا لبادہ جسم پر باندھ رکھا تھا راشد کی طرف خوفناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں بلایا عظیم بوگاس۔ یہ انسان عمرو یار ہے، اسے نہ صرف میری بلکہ آپ کی حقیقت کا بھی علم ہو گیا ہے۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں کسی بھی صورت میں اور کبھی بھی کسی کو آپ کے بارے میں یا آگ دیوتا کے بارے میں نہ بتاؤں۔ اگر کسی کے منہ سے آپ کا یا آگ دیوتا کا نام سنا جائے تو فوراً آپ تینوں کو اطلاع دی جائے۔ میں نے آپ کی ہی ہدایت پر عمل کیا ہے عظیم بوگاسو۔ راشد نے ان بوڑھوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور وہ تینوں بوڑھے چونک کر عمرو یار کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ شخص ہمارے بارے میں اور آگ دیوتا کے بارے میں جانتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کون ہو تم اور ہمارے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بوڑھے نے عمرو کی طرف خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تم تینوں شیطان بوڑھے ہو اور تم آگ دیوتا کے پجاری ہو۔ تمہارے پاس جادو کی طاقتیں ہیں جن کا سہارا لے کر تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو اور انہیں آگ دیوتا کا پجاری بناتے ہو، اور جو تمہاری بات نہیں مانتا تم اس کو جان سے مار دیتے ہو۔ تم تینوں نہایت چالاک اور دھوکے باز ہو۔ آگ دیوتا کا اس دنیا میں سرے سے ہی کوئی وجود نہیں ہے۔ تم لوگوں کے پاس جادو کا علم ہے جس سے تم لوگوں کو شوبدے دکھا کر انہیں دھوکہ دیتے ہو۔ لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو اور تم انہیں آگ دیوتا کے نام سے کیوں ڈراتے ہو؟ اس بات کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں چل سکا، مگر میں نے بہت سے لوگوں سے تمہاری مکاریوں کی داستانیں سنی ہیں۔ یہ الگ بات ہے
کہ لوگ تمہارے بارے میں کچھ بتانے اور کہنے سے گریز کرتے ہیں، مگر میں عمرو عیار ہوں اور میری نظروں سے کوئی بات کبھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ تم تینوں جسے اپنا غلام یا آگ دیوتا کا پجاری بناتے ہو، اسے ایک پیتل کی انگوٹھی دے دیتے ہو جس پر انسانی کھوپڑی بنی ہوتی ہے، جس کے بارے میں اب مجھے علم ہوا ہے کہ ان انگوٹھیوں کے ذریعے تمہارے پجاری یا غلام تمہیں اپنے پاس بلاتے ہیں اور تم ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہو۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جن غلاموں کی تم جیسے جادوگر پشت پناہی کر رہے ہو، وہ اس قدر غربت اور قسم پرسی کی زندگی کیوں بسر کرتے ہیں کہ راشد بن طارق جیسا شخص میرے پاس اپنا قرض لینے آ جائے۔ عمرو عیار کہتا چلا گیا، یہ تو واقعی ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے بے حد خطرناک ہوگا، مار دو اسے، ختم کر دو۔ کانسی رنگ کے لباس والے نے دوسرے بوڑھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے تو ان کے ہاتھوں میں بڑے پھلوں والی چمکتی ہوئی تلواریں آ گئیں اور وہ تلواریں لہراتے ہوئے عمرو کی طرف بڑھنے لگے۔ خبردار وہیں رک جاؤ ورنہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو یہاں بلا لوں گا، یہ سردار امیر حمزہ کا لشکر ہے، تم لوگ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ عمرو نے ان کے سامنے تلوار حیدری لہراتے ہوئے کہا، مگر بوڑھوں نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ عمرو نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک بوڑھے نے ہاتھ لہرایا اور عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سارا بدن یکلخت پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہو۔ اس نے چیخنا چاہا مگر آواز اس کے حلق سے گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اسی اثنا میں تلوار بردار بوڑھے اس کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے تلواریں سر سے بلند کی اور پھر جیسے کوندے سے لپکے ہر طرف تیز اور چکا چوند روشنی پھیلتی چلی گئی اور فضا ہولناک چیخوں سے جھنجھنا اٹھی۔ عمرو نے آنکھیں کھولی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاٹ پھاٹ کر دیکھنے لگا، مگر ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ البتہ اسے یہ احساس ضرور ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم پر زنجیریں بندھی ہوئی ہوں۔ عمرو عیار نے اٹھ کر کھڑا ہونا چاہا مگر زنجیروں کا جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ دھپ سے دوبارہ گر پڑا۔ کوئی ہے یہاں؟ کوئی ہے؟ مجھے یہاں کس نے لا کر باندھا ہے؟ سامنے آؤ! عمرو عیار غصے کی شدت سے چلایا مگر اس کی بات کا کسی نے جواب نہ دیا۔ عمرو ایک بار پھر چلایا مگر وہاں کوئی ہوتا تو اس کی بات کا جواب دیتا۔ عمرو چیخ چیخ کر خاموش ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے اور اسے یہاں لانے والا کون ہے۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب وہ راشد بن طارق اور 3 بوڑھوں کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود تھا تو اس کا جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا اور بوڑھوں نے اس کے قریب آ کر تلواریں اسے مارنے کے لیے بلند کی ہی تھی کہ اچانک کڑاکے کے ساتھ ہر طرف بجلیاں چمکنے لگی اور پھر وہاں کئی خوفناک چیخیں سنائی دی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ عمرو عیار بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے ذہن پر اچانک ہی اندھیرے کی دبیس ایسی جم گئی تھی اور اس کے بعد اسے اب ہوش آیا تھا۔ اچانک عمرو عیار کی سماعت میں ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ آواز بے حد مدھم تھی مگر اس کا مفہوم عمرو کو آسانی سے سمجھ آ رہا تھا۔ عمرو نے کان لگا کر سنا، کوئی کہہ رہا تھا، شابوشا آپ کا مجرم حاضر ہے، ہم نے اسے بڑی مشکلوں سے تلاش کیا ہے، اگر ہمیں چند لمحوں کی دیر ہو جاتی تو آگ دیوتا کے پجاری بگاس اسے کب کا ہلاک کر چکے ہوتے۔ یہ تو ہماری قسمت اچھی تھی کہ عین اسی وقت ہم وہاں پہنچ گئے اور ہم انہیں بگاسوں کے ہاتھوں بچانے میں کامیاب ہو گئے اور ہم انہیں یہاں لے آئے۔ بگاس اسے پاگل کتوں کی طرح ہر طرف تلاش کرتے پھر رہے ہیں مگر وہ کبھی بھی ہماری اس دنیا میں پہنچ نہیں سکتے۔ تم نے اچھا کیا جو اس آدم ذات کو مرنے نہیں دیا، اگر یہ مر جاتا تو ہم اس سے اپنا انتقام کس طرح سے لیتے۔ ابھی یہ بے ہوش ہے، جس وقت اسے ہوش آئے اسے فوراً سرخ غار میں پہنچا دو، ہم اپنی پوری قوم کے سامنے اس کو خوفناک سزا دیں گے۔ ایک مدھم مگر قدرے بھاری آواز آئی اور عمرو عیار پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نادانستگی میں اسے موت کے منہ میں جانے سے تو بچا لیا مگر وہ اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ مگر کس بات کا انتقام؟ کیا یہ بھی کوئی جادوگر ہیں؟ کیونکہ کئی جادوگر جن اور دیو اس کے دشمن تھے، ہو سکتا ہے یہ بھی انہی میں سے کوئی ہو۔ عمرو نے کان لگا کر سنا، پہلے والا کہہ رہا تھا، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے راجا شابوشا، مگر اس کو یہاں سے اٹھوانے اور سرخ غار میں پہنچانے کے لیے ہمیں 10,000 پیادوں کی ضرورت ہوگی، کم از کم 1,000 فٹ لمبی رسی اور ہاتھی کے کڑوں کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم اسے اچھی طرح سے باندھ کر آپ کے سامنے لا سکیں۔ کہا گیا اور عمرو عیار کے پیٹ میں کہے مچلنے لگے۔
وہ سوچنے لگا کہ یہ لوگ یقیناً پاگل معلوم ہوتے ہیں جو اسے محض اٹھانے کے لیے 10,000 پیادوں، 1,000 فٹ لمبی رسی اور ہاتھیوں کو باندھنے والے کڑوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اس نے سوچا آواز باریک ہے اور دور سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہ باتیں کسی جن یا دیو کے لیے کر رہے ہوں، مگر یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ ابھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسے بگاسوں سے بچا کر یہاں لائے ہیں۔ عمر عیار کی پیشانی پر شکنوں کا جال پھیل گیا۔ ٹھیک ہے، ہم 10,000 پیادے، 1,000 فٹ لمبی رسی اور ہاتھیوں کے 4 کڑے بھجوا دیتے ہیں، مگر اسے سرخ غار میں نہایت ہوشیاری سے لانا۔ خبردار اس کے جسم پر ہلکا سا زخم کا نشان بھی نہ پڑے، ورنہ ہم اسے بوغا کے اصولوں کے مطابق کسی قسم کی سزا نہیں دے سکیں گے، اور الٹا ہمیں اس وقت تک اس کی خدمت کرنا پڑے گی جب تک کہ اس کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ بھاری آواز نے کہا، اور پھر ٹک ٹک کی ایسی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں ہوں، مگر یہ آوازیں بھی بے حد ہلکی اور دور سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ کون ہے یہاں؟ عمر عیار نے اچانک چینک کر کہا۔ او، اسے ہوش آ گیا، آدم زاد کو ہوش آ گیا۔ زاما کو بلاؤ، کاسا کو بلاؤ، ہانا کو بلاؤ، جلدی کرو جلدی کرو۔ بہت سی بوکھلائی اور گھبرائی ہوئی آوازیں سنائی دی، اور عمر عیار نے قریب بہت سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ عمر زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر بندھی ہوئی زنجیریں چھنکنے لگیں۔ ارے غضب ہو گیا، یہ زنجیریں توڑ رہا ہے، عظیم بوغا کی جادو کی زنجیریں توڑ رہا ہے۔ روکو اسے، جانے نہ پائے، ہاٹا جلدی کرو، سبز سانپ لاؤ، کسی نے چینک کر کہا، اور عمر سانپ کا نام سن کر بوکھلا گیا اور زور زور سے زنجیروں کو جھٹکنے لگا، مگر زنجیریں جتنی باریک تھیں اتنی ہی سخت اور مضبوط تھیں۔ جھٹکے دینے سے وہ ٹوٹی تو نہیں، مگر وہ عمرو کے بازو اور جسم میں بری طرح سے چبھنے لگی۔ اسی لمحے عمرو کو اپنے پاؤں کے تلوے میں کسی کیڑے کے کاٹنے کا احساس ہوا۔ بے اختیار اس کے منہ سے سی کی آواز نکل گئی، اور پھر اسے جوں ہی سانپ کا خیال آیا وہ بری طرح سے حلق پھاڑ کر چیخنے لگا، مگر کچھ ہی دیر میں اس کی چیخیں دم توڑتی چلی گئیں، اور ایک بار پھر اس کے ذہن میں اندھیرے نے یلغار کر دی۔ نہ جانے وہ کب تک بے ہوش پڑا رہا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک دوسری جگہ پر پایا۔ اس بار اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا نہیں تھا، روشنی تھی، سرخ رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی، جس میں اسے آسمان کی جگہ پتھروں کی بنی ہوئی ایک چھت نظر آ رہی تھی۔ چھت کی بناوٹ قدرتی تھی، کہیں پتھر چھوٹے، کہیں بڑے، اور کہیں پتھر اندر یا باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ عمر عیار کو اس مرتبہ زنجیروں کی بجائے مضبوط رسیوں میں اپنا جسم بندھا ہوا معلوم ہو رہا تھا، اور وہ بھی زمین پر اس انداز میں کہ نہ ہی عمرو ہل سکتا تھا اور نہ ہی وہ اپنے سر کو ہلانے کے قابل تھا۔ اس نے منہ سے آواز نکالنا چاہی، مگر اس کی آواز بھی بند تھی، آواز گلے میں بھینچ سی گئی تھی۔ ایک انجانے خطرے کے تحت عمر عیار کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ دھم دھم کی عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اسی وقت عمر عیار کو اپنے جسم پر کیڑے سے رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر سر کو اٹھانا چاہا، مگر سر بمشکل چند انچ اٹھ سکا۔ عمرو نے اپنے سینے کی طرف دیکھا، دوسرے ہی لمحے حیرت کے مارے اس کی آنکھیں چوڑی ہوتی چلی گئیں۔ اس کے سینے پر عجیب و غریب چھوٹے چھوٹے انسان چڑھے ہوئے تھے، ان کے سروں پر سینگوں والی ٹوپ تھے، اور ان میں سے بہت سے بونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ کئی نیزے اٹھائے ہوئے تھے اور کئی پہلوان نما بونے کندھوں پر گرز اٹھائے ہوئے نہایت اطمینان سے اس کے جسم پر گھوم رہے تھے۔ ارے کون ہو تم سب، اور میرے سینے پر کیوں چڑھے ہوئے ہو؟ عمرو نے ان کی طرف دیکھ کر پوری قوت سے گرج کر کہا۔ ایک تو اس کی آواز ہی اتنی تیز تھی، اور دوسرے وہ ننھے منھے بونے اس قدر ہلکے پھلکے اور تنکوں کی طرح تھے کہ اس کے زور سے چیخنے کی وجہ سے کئی تو الٹ کر لڑکتے ہوئے عمرو کے جسم سے گر پڑے، اور کئی بونے اچھل کر دور جا گرے۔ ان سب کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئی تھی، یکدم جیسے وہاں ہر طرف بھگدڑ مچ گئی ہو، اور عمرو عیار زور زور سے جسم کو جھٹکے دینے لگا، مگر رسیاں کھلنے یا ٹوٹنے کی بجائے اس کے جسم میں بری طرح سے گھستی چلی گئیں۔ عمرو عیار بری طرح سے چیخنے چلانے لگا، اس کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ رک جاؤ آدمزاد، میں کہتا ہوں رک جاؤ، کیوں چلا رہے ہو؟ اچانک ایک بھاری اور تیز آواز سن کر عمرو عیار چونک اٹھا۔ اس نے دیکھا اس کے چہرے پر عین سامنے ایک چھوٹے سے بادل کا ٹکڑا کھڑا تھا، اور اس بادل کے ٹکڑے پر ایک نہایت دبلا پتلا بونا، جس نے بدن پر سرخ رنگ کا لنگوٹ باندھ رکھا تھا اور جو سر سے گنجا تھا، نہایت گسیلے انداز میں کھڑا
اس کی طرف گھूर रहा था। उसके हाथ में लकड़ी की सांप की तरह बल खाती हुई 2 शाखा छड़ी थी। कौन हो तुम? उमरो अय्यार ने उसकी तरफ देखते हुए दांत किचकिचाकर पूछा। मैं बोनों का देवता, बोगा सरदार। तुम इस तरह से क्यों चीख रहे हो? जानते नहीं आज बोनों की दुनिया का कितना बड़ा त्योहार है? तुम यहाँ मुकद्दस देवता पर भेंट चढ़ाने के लिए लाए गए हो। खबरदार, तुम्हारे चीखने चिल्लाने और रोने का कोई फायदा नहीं, वरना हमें सबसे पहले तुम्हारी जुबान जलाना पड़ जाएगी। उस गंजे सर वाले अजीबोगरीब बोने ने गुस्सीले लहजे में कहा। साथ ही उसने छड़ी उमरू की तरफ झटकी। उमरू को एक हल्का सा झटका लगा और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके गले में फंदा सा लग गया हो। उसने बोलना चाहा मगर आवाज उसके हलक से बाहर ना निकल सकी और ना ही वो चीखने के लिए अपना मुंह खोल सका। उसकी सिर्फ आंखें और कान ही खुले थे। आंखें छत पर जमी हुई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी, जैसे आहिस्ता आहिस्ता उमरू को उठाकर किसी तरफ ले जाया जा रहा हो। और कानों में बेतहाशा छोटे छोटे कदमों की आवाजें और इंसानों की सरगोशियां सुनाई दे रही थी। सरगोशियां भी ऐसी जैसे वो तरंग में कुछ गुनगुना रहे हो। मौत का एक खौफनाक नगमा जो सुइयों की तरह उसकी रग रग में उतरता जा रहा था। सितम जरीफी की बात यह थी कि उमरू इस वक्त बिल्कुल बेबस था। ना अपनी मर्जी से जिस्म के किसी हिस्से को जुम्बिश दे सकता था और ना ही वो अपने हलक से कोई आवाज निकाल सकता था। तुम्हारी अकल घास चरने तो नहीं चली गई बुगास? एक मामूली आदमजाद उमरू अय्यार ऐन उस वक्त तुम्हारे हाथों से माकूना के बोने छीन कर ले गए जब तुम उस पर मौत बनकर झपट चुके थे। एक स्याह रंग के दुबले पतले और अजीब सी लंबूतरी शक्ल वाले शख्स ने बूढ़े बुगासों की तरफ देखकर हैरत से चीखते हुए कहा। उसकी आंखें भी बेहद चौड़ी थी, नाक लंबा और कान भी काफी लंबे और नुकीले नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी मूछें थी और उसके पतले पतले होंठ इस कदर सुर्ख थे जैसे अभी अभी उसने किसी का ताजा खून पिया हो। हम सच कह रहे हैं हाटा, हम उसे एक तरह से हलाक कर ही चुके थे, मगर ना जाने अचानक कहां से पाताली बोने वहां आ गए। उन्होंने यकदम हमारी आंखें अंधी कर दी, जैसे उन्होंने हमारी आंखों में सुइयां चबो दी हो या मिर्चें झोंक दी हो। और जब हम होश में आए तो पाताली बोने उमरू अय्यार को लेकर जा चुके थे। एक दियोकामत बूढ़े बुगास ने सर झुकाते हुए उस स्याह और दुबले पतले इंसान को जवाब देते हुए कहा और स्याह इंसान गुस्से से होंठ चबाने लगा। न जाने वो बदबख्त इंसान हमारे बारे में कैसे जानता है और उसे हमारे बारे में क्या क्या मालूम है। अगर आग देवता के बड़े पुजारी को इल्म हो गया तो वो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देंगे, तुम्हारे जिस्मों में आग भर देंगे। तुम सारी जिंदगी आग में जलते रहोगे, ना जी सकोगे और ना ही तुम्हें मौत आएगी। स्याह इंसान हाटा ने गुस्सीले अंदाज में कहा और तीनों बुगास घबराए हुए अंदाज में हाँफने लगे। राशिद बिन तारिक कहाँ है? चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद हाटा ने बुगासों की तरफ देखते हुए पूछा। उसे हमने खत्म कर दिया है, उसी की वजह से हमारा राज फाश हुआ है और उसने हमें उस उमरू अय्यार के सामने बुलाकर इस बात की एक तरह से तस्दीक कर दी थी कि वाकई हम आग देवता के पुजारी हैं और हम अपने छोटे पुजारियों की मदद को जब चाहें और जहां चाहें आसानी से जा सकते हैं। बुगास ने जवाब दिया और हाटा ने इस बात में सर हिला दिया। राशिद बिन तारिक को मारकर तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है। बहरहाल उमरू अय्यार नामी शख्स का जिंदा रहना भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। बड़े पुजारी ने अभी तक कभी खुद को जाहिर नहीं किया और ना ही वो चाहते हैं कि कभी किसी को उनके बारे में कुछ मालूम हो, मगर हमें ये मालूम नहीं कि उमरू नामी शख्स बड़े पुजारी को भी जानता है या नहीं। बहरहाल इससे पहले कि बड़े पुजारी को इस हकीकत का पता चले, तुम तीनों अभी और इसी वक्त पाताल में चले जाओ और जिस तरह से भी हो सके पाताली बोनों के सरदार बोगा को पकड़ लो और उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। मैं उससे खुद ही मालूम कर लूंगा कि उसने हमारे दुश्मन उमरू अय्यार को हमारे हाथों मरने से क्यों बचाया है और वो उसे कहाँ ले गए हैं। अगर वो उनके साथ पाताल में गया है तो मैं बोगा को मजबूर कर दूंगा कि वो उमरू को हमारे हवाले कर दे ताकि हम उसे हलाक कर सके। स्याह इंसान हाटा कहता चला गया और उन तीनों बुगासों ने इस बात में सर हिला दिए, मगर उनके चेहरे पर उलझन के आसार थे। वो तो ठीक है अजीम हाटा, मगर हम पाताल में कैसे जा सकते हैं और बोगा सरदार को किस तरह से जाकर पकड़ सकते हैं? सुना है कि वो बहुत बड़ा जादूगर भी है। हमारे लिए उस बूढ़े सरदार को पकड़ना इस कदर आसान नहीं होगा। एक बुगास ने परेशान कुन लहजे में कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? जो कहना है खुलकर कहो। हाटा ने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए कहा।
हाटा, बोनो की दुनिया में जाने के लिए हमें भी अपनी जादुई सलाहियतें जगाना होंगी। ना सिर्फ बोगा बल्कि बहुत से दूसरे बोने भी जादूगर हैं। अगर हमने जादू से अपना दिफा न किया तो वो हमें भी हलाक करने की ताकत रखते हैं। आप हमें जादू इस्तेमाल करने की इजाजत दे दें और इसके अलावा हमें मुकद्दस आग जादू का इस्तेमाल करने की ताकत दे दें ताकि कोई बोना जादूगर या बोगा हमें नुकसान न पहुंचा सके और हम अपना दिफा करते हुए उनका मुकाबला कर सकें। बुगास ने नहायत मोदबाना लहजे में कहा और हाटा ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला दी। ठीक है, ये बात है तो फिर मुझे तुम्हारे लिए आग देवता से इजाजत लेना होगी, हाटा ने सर हिलाते हुए कहा और जवाबन बुगासों ने भी इस बात में सर हिला दिए। उस वक्त हाटा ने दोनों हाथ फैलाए और जिस्म को हल्का सा झटका दिया और फौरन अपनी जगह से गायब हो गया। चंद लम्हों बाद वो वापिस आया तो उसके हाथों में 3 छोटी छोटी इंसानी खोपड़ियां थी। खोपड़ियां स्याह रंग की थी और उनकी आंखें चमक रही थी जैसे वो जिंदा हो। मैं मुकद्दस पुजारी से इजाजत ले आया हूं। मैंने उनको सारी हकीकत बता दी है। पहले तो वो बरहम हुए और उन्होंने तुम तीनों को हलाक करने का हुक्म दे दिया, मगर मेरे कहने पर उन्होंने तुम्हें बख्श दिया है और तुम्हें हर किस्म का जादू इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। ये लो मुकद्दस पुजारी की स्याह खोपड़ियां। जब तक ये खोपड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हारा कोई जादू कोई वार खाली नहीं जाएगा। मुकद्दस पुजारी ने तुम्हें 3 दिनों का वक्त दिया है। अगर तुम 3 दिनों तक उस उम्रू को पकड़कर ना लाए तो ये मुकद्दस खोपड़ियां उल्टा तुम पर वार कर जाएंगी और तुम तीनों को मार डालेंगी। हाटा ने स्याह खोपड़ियां उन तीनों को देते हुए बड़े दबंग लहजे में कहा और तीनों के चेहरों पर खौफ उभर आया। हम हर मुमकिन तरीके से उम्रू को आपकी खिदमत में लाकर पेश करेंगे अजीम हाटा। इसके लिए हमें चाहे बोनों की दुनिया ही क्यों ना तबाह करनी पड़ जाए। एक बुगास ने सर झुकाकर नहायत मोदबाना अंदाज में कहा। उसके लहजे में खौफ की आमेजिश थी। ठीक है, तुम अभी और इसी वक्त अपनी मुहिम पर रवाना हो जाओ। वक्त जाया करोगे तो खुद ही नुकसान उठाओगे, हाटा ने रूखे अंदाज में जवाब दिया और उन तीनों ने इस बात में सर हिला दिए और हाथ जोड़कर अचानक वहां से गायब हो गए। दूसरे ही लम्हे वो अपने महल के एक कमरे में आनमदार हुए। उन तीनों के चेहरों पर तशवीश थी और आंखों में अजीब बेचैनी थी। अब क्या होगा बड़े बुगास? अगर बोनों ने उस आदमजात को हमारे हवाले करने से इनकार कर दिया तो? एक बूढ़े बुगास ने अपने साथी की तरफ देखते हुए परेशानी के आलम में हाथ मलते हुए पूछा। उनकी ये मजाल कहाँ छोटे बुगास कि वो आग पुजारियों के बुगासों को इनकार कर सकें। अगर उन्होंने हमारी बात ना मानी तो हम स्याह खोपड़ियों से उन सबको नेस्तो नाबूद करके रख देंगे, नीले लिबास वाले बुगास ने दांत चबा कर कहा। मगर वो भी हमसे कम नहीं है बड़े बुगास। देखने में बेशक वो हमारी छिंगलियों जितने भी नहीं हैं, मगर उनके पास जादुई ताकत बेपनाह है। वो बड़ी बड़ी चट्टानों को उंगली के एक इशारे से रेजा रेजा कर सकते हैं। तीसरे बुगास ने जुबान खोलते हुए कहा। जो होगा देखा जाएगा। हमें हर सूरत में उम्रू अय्यार चाहिए। मुकद्दस पुजारी की खौफनाक मौत से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, क्यों ना हम अपनी मदद के लिए जाजर को अपने साथ मिला लें। जाजर वैसे भी बेहद ताकतवर और खौफनाक बोना है। वो जमीन के नीचे काली गारों में रहता है और उन पाताली बोनों का दुश्मन है। जिस तरह पाताली बोने जादू जानते हैं उसी तरह जाजर बोने भी उनसे कम नहीं हैं। बजाय इसके कि हम पाताली बोनों के सरदार से मिलें और उसकी मिन्नत समाजत करें या उससे लड़ें, हमें जाजर बोनों की बस्ती में जाना चाहिए। हम स्याह खोपड़ियों की मदद से जाजर बोनों के सरदार को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं और उनके जरिए पाताली बोनों पर धावा बोलकर उम्रू को ले उड़ेंगे। इस तरह हमें ज्यादा परेशानी भी नहीं उठाना पड़ेगी। बड़े बुगास ने चौंकते हुए जल्दी जल्दी से कहा और उसकी बात सुनकर दूसरे बुगासों की आंखें चमक उठी। ओ हाँ, ये मुनासिब रहेगा। हमें यहाँ से फौरन जाजर बोनों के पास ही जाना चाहिए। जाजर सरदार को हम अपनी स्याह खोपड़ियों के जरिए नहायत आसानी से अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। दूसरे बुगास ने खुश होते हुए कहा। बहुत खूब, तो फिर आओ, अभी और इसी वक्त हम जाजर बस्ती में चलते हैं। बड़े बुगास ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने जमीन पर जोर से पांव मारा तो जमीन फट गई। तीनों बुगासों ने स्याह खोपड़ियां अपने माथे से लगाकर आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में कुछ पड़ने लगे। उसी वक्त उनके जिस्मों को जोरदार झटके लगे और दूसरे ही लम्हे उनके जिस्म सुकड़ते चले गए। देखते ही देखते उनकी जिसामत घटकर आम इंसान की चंगली के बराबर हो गई
और उन्होंने आंखें खोल ली। बड़े बोगास ने अपने साथियों को इशारा किया और उन्होंने एक साथ फटी हुई जमीन में छलांगे लगा दी। ढोल की थाप तेज से तेजतर होती जा रही थी और गाने की लय भी ऊंची हो गई थी। बोगा उमरू के सीने से अब उसके माथे पर आ गया था। बस यहीं रुक जाओ, हम देवता के कदमों के पास पहुंच गए हैं। जल्दी से उसके इर्द गिर्द खुश्क लकड़ियां बिछा दो और उसके सारे जिस्म पर सुर्ख चर्बी मल दो, ताकि जब आग लगे तो उसका जिस्म का कोई हिस्सा जलने से बच ना पाए। बोगा ने चीखते हुए कहा और उसकी बात सुनकर उमरू का दिल लरज उठा। उमरू का हरकत करता हुआ जिस्म रुक गया था। अब उमरू को घुमाया जाने लगा और उमरू की निगाहें एक कद आमद भूत पर पड़ी। उसकी शक्ल हूबहू बोगा जैसी थी, अलबत्ता उसके हाथ में छड़ी की बजाय नेजा था और उसका पेट भी काफी बड़ा हुआ नजर आ रहा था। उमरू का सर उसके बुत के नीचे उसके कदमों के करीब रख दिया गया और फिर उमरू को अपने सारे जिस्म पर चूंटियां सी चढ़ती हुई महसूस होने लगी और उसे अपने जिस्म पर अजीब चिपचिपाहट का एहसास हुआ। चंद बोने उमरू के चेहरे पर भी चढ़ आए और उमरू के चेहरे पर कोई सुर्ख मादा सा मलने लगे और फिर एक बोने ने जो उमरू की नाक में हाथ डाला तो उमरू के दिमाग में सरसराहट सी होने लगी। उसके दिमाग की रगें तन गई। यकबारगी उसका जिस्म जोर से लर्जा और दूसरे ही लम्हे उसको एक जोरदार छींक आ गई। उसके लरजने और छींकने से बोनों पर जैसे क्यामत टूट पड़ी हो। सर और जिस्म पर चढ़े हुए सैकड़ों बोने चीखते हुए उलटकर गिर गए और छींक के जोर से तो कई बोने हवा में कलाबाजियां खाते हुए जोर से दूर जा गिरे। बोगा भी उलटकर दूसरी तरफ गिर गया था। उमरू का जिस्म एक बार फिर लर्जा और उसने एक जोरदार छींक मारी और वो एक झटके से उठकर बैठ गया। झटका लगने की वजह से उमरू के जिस्म पर बंधी हुई जंजीरें कच्चे धागे की तरह टूटती चली गईं। वहां हर तरफ बोनों की बारीक मगर नहायत खौफजदा चीखें गूंज रही थी। अपने जिस्म में तवानाई महसूस करके और उठकर बैठने पर उमरू बेहद हैरान हो रहा था। उसने देखा वो एक काफी बड़ी गारनुमा जगह में मौजूद था और उसके इर्द गिर्द हजारों की तादाद में छोटे छोटे बोने फैले हुए थे और वो नहायत खौफजदा अंदाज में चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। उमरू अय्यार नहायत हैरत से उन नन्हे मुन्ने बोनों को देख रहा था। उसका कई बार बोनों से साबका पड़ चुका था, मगर छोटे से छोटे बोने भी बालिश भर के होते थे, जबकि उन बोनों का कद बमुश्किल इंसानी चिंगली जितना था और इतने छोटे कद के बोनों को उमरू अय्यार अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर एक कदरे मोटे और गंजे सर वाले बोने को पकड़ लिया। उसके हाथ में छड़ी थी। वो बोनों के देवता का पुजारी बोगा था। वो उमरू के हाथों में बुरी तरह से मचलने और चैं चैं करने चीखने लगा। उमरू ने कान लगाकर सुना। वो नहायत गुस्से में उससे कह रहा था, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा, छोड़ो मुझे, उसने चीखते हुए कहा। उमरू ने उसके हाथ से छड़ी लेकर एक तरफ उछाल दी। अच्छा, तो तुम इन चूंटीनुमा बोनों के देवता के पुजारी हो और तुम्हारे ही हुक्म से मुझे इस आग में जलाया जा रहा था। अब बताओ, फेंक दूं मैं तुम्हें इस आग में? उमरू अय्यार ने अपनी तरफ से नहायत धीमे लहजे में कहा, मगर बोगा ने कानों पर यूं हाथ रख लिए जैसे उसके कानों में जोर जोर से बादल गरजे हों। आग मुझे नहीं जला सकती बदबख्त इंसान, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे जिस्म पर सुर्ख चर्बी लगाई जा चुकी है। देवता पर भेंट चढ़ाए जाने का वक्त गुजरा जा रहा है। अगर देर हो गई तो वो हम पर बेहद गजबनाक होगा और हमें अजाब में मुब्तला कर देगा, बोगा ने चीखते हुए कहा। ये पत्थर का बना बेजान बुत, ये तुम्हें क्या अजाब में डालेगा बेवकूफ बोने? अजाब में तो मैं तुम्हें डाल सकता हूँ। मैं चाहूं तो तुम जैसे मामूली बोने को अपनी चुटकियों में मसल सकता हूँ। तुम्हारे इन सारे बोनों को ठोकरों में उड़ा सकता हूँ और इस पत्थर के बेजान बुत को पाश पाश करके रख सकता हूँ। उमरू ने गुसीले लहजे में कहा, खबरदार, अगर तुमने हमारे देवता की तरफ उंगली भी उठाई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तुम देवकामत इंसान जरूर हो, मगर तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम हमारा मुकाबला कर सको। हमारे पास जादू की ताकत है और हम तुम्हें जादू से एक लम्हे में जेर कर सकते हैं। छोड़ दो हमारे पुजारी को, वरना हम सब तुम पर टूट पड़ेंगे और तुम्हारे जिस्म के टुकड़े उड़ा देंगे, एक घुड़सवार बोने ने चिल्लाते हुए कहा। उमरू ने झुक कर देखा। उसने नहायत कीमती और बादशाहों जैसा लिबास पहन रखा था। उसके पहलू में तलवार भी लटक रही थी। उमरू ने दूसरे हाथ से उसे घोड़े समेत उठा लिया। उसने जूं ही उस घुड़सवार बोने को उठाया, वहां पर मौजूद सारे बोने बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगे। हमारे बादशाह शाबूशा को छोड़ दो, वो चीख चीख कर कह रहे थे
اور ہزاروں بونوں نے اپنی ننھی ننھی تلواریں سونت لی اور ڈرے ڈرے انداز میں امرو کے چاروں طرف پھیلتے چلے گئے۔ ان کی تلواریں دیکھ کر امرو پریشان ہو گیا۔ گو یہ تلواریں اسے نقصان تو نہیں پہنچا سکتی تھی، مگر پھر بھی اگر سچ مچ وہ اس پر حملہ کر دیتے تو امرو زخمی ضرور ہو سکتا تھا۔ خبردار، رک جاؤ، اپنی تلواریں پھینک دو، ورنہ میں تمہارے پجاری اور بادشاہ کو مار ڈالوں گا، امرو نے چینک کر ان سب سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی چینک نما آواز اس قدر تیز تھی کہ وہاں پر موجود بہت سے بونے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے چیختے ہوئے الٹ کر گر گئے، جیسے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ پجاری بوغا، تم اس پر جادو کیوں نہیں کرتے؟ جلا دو اسے اپنے جادو سے، گھڑ سوار شابوشا نے امرو کے ہاتھ میں مچلتے ہوئے چینک کر بوغا سے کہا۔ میں مجبور ہوں شابوشا، اس نے میری جادو کی چھڑی چھین کر پھینک دی ہے، مگر تم گھبراؤ نہیں، میں ابھی اس کا انتظام کیے لیتا ہوں، بوغا نے بھی جواباً چیختے ہوئے کہا۔ اور اس سے پہلے کہ امرو کچھ سمجھتا، بوغا نے اچانک امرو کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے پھونک ماری۔ امرو کو ایک جھٹکا لگا، دوسرے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچیں ڈال دی ہوں۔ اس کے منہ سے چینک نکل گئی اور اس کے ہاتھوں سے شابوشا اور بوغا نکل کر نیچے گر گئے اور امرو بے اختیار اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت امرو کو اپنی پیشانی میں ایک ننھی سی سوئی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یک بارگی ایک اور جھٹکا لگا اور وہ الٹ کر گر گیا اور اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ زہریلا تیر، کس نے چلایا ہے زہریلا تیر؟ بوغا نے امرو کو الٹ کر گرتے دیکھ کر بری طرح سے چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے مقدس بوغا، اس سے پہلے کہ یہ آپ کو پھر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، میں نے اسے تیر مار دیا ہے، ایک بونے نے آگے بڑھ کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ او سپاہ سالار، یہ تم نے کیا کیا؟ اس انسان کو تم نے زخمی کر دیا ہے، اب ہم اسے دیوتا پر بھیٹ کس طرح سے چڑھائیں گے؟ جانتے نہیں، دیوتا زخمی انسان کی بھیٹ قبول نہیں کرتے، بوغا نے شدید پریشانی کے عالم میں کہا، اور سپاہ سالار بونے نے نادم انداز میں گردن جھکا دی۔ راجا شابوشا بھی اسے جھڑکنے لگا۔ میں شرمندہ ہوں بادشاہ سلامت، غیر ارادی طور پر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، سپاہ سالار بونے نے پریشان انداز میں کہا۔ شرمندہ؟ اب تمہارے شرمندہ ہونے سے کیا ہو سکتا ہے سپاہ سالار؟ تم نے ہمارے دشمن کو زندگی دے دی ہے، اسے دیوتا پر بھیٹ چڑھانا ہمارے لیے بہت ضروری تھا، ہم اسے اپنا انتقام لینا چاہتے تھے۔ تم شاید جانتے نہیں، جب ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے گئے تھے، تب اس نے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا تھا، ان میں ہمارا بھائی بھی شامل تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ بوغا نہیں تھا، ورنہ ہم اسے اسی وقت مار ڈالتے۔ جب ہم نے یہ بات بوغا پجاری کو بتائی تو انہوں نے اپنے جادو بونے ہر طرف پھیلا دیے، اور اب جب کہ جادو بونے اسے اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں تو تم نے اس کی زندگی بڑھا دی، حالانکہ ہم اس ظالم انسان کو ایک پل بھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ شابوشا نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں شابوشا، تیر کا زہر اس کے خون میں اتر گیا ہے اور یہ بے ہوش ہو گیا ہے، اس بار نہ ہی صحیح ہم اسے اگلے ماہ دیوتا کی بھیٹ ضرور چڑھائیں گے، اس کو ہم اس طرح تو چھوڑ نہیں سکتے، میرا خیال ہے ہمیں اسے اپنی جسامت میں لے آنا چاہیے اور اس کے جسم سے زہر خارج کر دینا چاہیے، ہم اسے اب اس طرح مار بھی نہیں سکتے کیونکہ اس پر سرخ چربی لگی ہوئی ہے، اور جس پر سرخ چربی لگا دی گئی ہو اسے ہر حال میں دیوتا کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، بوغا نے کہا، اور شابوشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسا آپ مناسب سمجھے مقدس پجاری، لیکن اب آج اگر دیوتا پر بھیٹ نہ چڑھائی گئی تو کیا دیوتا ناراض نہیں ہوں گے؟ شابوشا نے پریشان لہجے میں کہا۔ مجبوری ہے شابوشا، ورنہ میں تو خود بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی انسان کو بونا بنا کر اپنی دنیا میں رکھا جائے، بوغا نے کہا، اور شابوشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب بوغا نے آنکھیں بند کی اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کوئی منتر پڑھنے لگا۔ اس نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر رکھی تھی، ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کے باوجود اس کا جسم آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کا رخ جب امرو عیار کی طرف ہوا تو اس نے یکدم اپنی آنکھیں کھول دی، اس کی آنکھوں میں سبز رنگ کی روشنی سی کوند رہی تھی۔ اس نے جو ہی آنکھیں کھولی اس کی آنکھوں سے سبز روشنی کی کرنیں نکل کر امرو پر پڑنے لگی، یکلخت امرو کا سارا جسم بری طرح سے کانپنے لگا، جیسے یک بستہ پانی میں کھڑا کر دیا ہو اور اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس کا جسم نہایت تیزی کے ساتھ چھوٹا ہوتا چلا گیا، کچھ ہی دیر میں وہاں طویل القامت امرو کی بجائے ایک چھوٹا سا امرو عیار پڑا تھا، انسانی چھنگلی جتنا بونا امرو عیار،
جو مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی زنبیل بھی عمرو عیار کی طرح چھوٹی ہو گئی تھی، اور جب عمرو عیار کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بہت بڑی کال کوٹھڑی میں پڑا پایا۔ ہر طرف عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی اور وہاں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ عمرو عیار چند لمحے یوں ہی پڑا رہا، پھر اس نے اٹھ کر زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکال لیا۔ شب چراغ ہیرے کی روشنی میں اس نے اس کال کوٹھڑی کا جائزہ لیا تھا۔ کمرہ خاصا تنگ تھا، چھت کے قریب ایک روشن دان تھا، جبکہ سامنے سلاخوں والا ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ اسے اس کال کوٹھڑی میں کس نے ڈالا ہے۔ وہ تو بونوں کی دنیا میں موجود تھا، اور اس نے بونوں کے پجاری اور ان کے بادشاہ کو پکڑ رکھا ہے، تو پھر جادو کے زور سے بوغا نے اسے اندھا کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ کیا وہ انہی کا قیدی ہے؟ مگر یہ کیونکہ ممکن ہے؟ وہ تو اسے اپنے دیوتا پر بھینٹ چڑھانا چاہتے تھے۔ اگر وہ بونوں کی قید میں نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے اور کس کی قید میں ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک چرر کی آواز کے ساتھ سامنے موجود دروازہ کھلا اور کوٹھری میں روشنی پھیلتی چلی گئی۔ عمرو نے چونک کر دیکھا ایک شخص جو شکل و صورت اور لباس سے کسی قید خانے کا محافظ دکھائی دے رہا تھا، نیزہ لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے عقب میں ایک اور محافظ تھا جس کے ہاتھ میں ایک تشتری تھی جس پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ آدمزاد، تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ ہم تمہارے لیے کھانا لائے ہیں، محافظ نے آگے بڑھ کر عمرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دروازے کے کھلنے کی آواز سن کر عمرو عیار نے شب چراغ ہیرا واپس اپنی زنبیل میں ڈال لیا تھا۔ اس نے محافظ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ محافظ نے آگے بڑھ کر تشتری عمرو کے قریب رکھ دی۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے اس کال کوٹھڑی میں تم نے کیوں بند کر رکھا ہے؟ عمرو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ پاتالی بونے، تمہیں اس کال کوٹھڑی میں بوغا پجاری اور بادشاہ سلامت شابوشا کے حکم سے قید کیا گیا ہے۔ تم ہمارے دیوتا کی بھینٹ ہو۔ تم زخمی ہو گئے تھے، اس لیے تمہیں اس بار دیوتا کی بھینٹ نہیں چڑھایا گیا۔ اب اگلے ماہ تمہیں دیوتا پر بھینٹ چڑھایا جائے گا، محافظ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار بری طرح سے چونک اٹھا۔ کیا کہا؟ میں بوغا کی قید میں ہوں؟ یعنی میں اس وقت بونوں کی دنیا میں ہی ہوں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا قد، عمرو نے بوکھلا کر کہا، بوغا نے تمہارا قد گھٹا کر ہمارے برابر کر دیا ہے تاکہ تم اپنے قد کا فائدہ اٹھا کر ہماری دنیا کو نقصان نہ پہنچا سکو، محافظ نے جواب دیا، اور عمرو بری طرح سے اچھل پڑا اور پریشانی کے عالم میں اپنا جسم دیکھنے لگا۔ میں بونا بن گیا ہوں، یہ تو بہت برا ہوا، بہت برا۔ بوغا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہاں ہے بوغا؟ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، عمرو نے شدید پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ مقدس دیوتا کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ بھینٹ نہ چڑھائے جانے پر دیوتا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور ہم پر کوئی عذاب نہ مسلط کر دیں، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے تم اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو، مجھے اس سے ایک بہت ضروری کام ہے، عمرو نے جلدی سے کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں انہی کے حکم سے ایک ماہ کے لیے اس زندان میں ڈالا گیا ہے، وہ تم سے نہیں ملیں گے، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، محافظ نے کرخت لہجے میں کہا اور مڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے پاس پہنچ کر دروازہ بند کرتا، عمرو بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر اس پر جھپٹ پڑا اور اسے بری طرح سے رگیدتا ہوا زمین پر گر گیا۔ محافظ کے منہ سے بے اختیار چینخ نکل گئی۔ دوسرا محافظ یہ دیکھ کر نیزہ لے کر چینختا ہوا اس کی طرف آیا، مگر عمرو پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس نے اچانک گرے ہوئے محافظ کو چھوڑ کر تیزی سے کروٹ بدلی اور لیٹے لیٹے اپنی ٹانگیں دوسرے محافظ کی ٹانگوں پر مار دی۔ محافظ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اسی وقت عمرو نے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر محافظ بری طرح سے چلانے لگا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر دروازہ کھلا اور بہت سے بونے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے لیے ہوئے اندر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر عمرو عیار ٹھٹک کر رک گیا۔ سپاہیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ عمرو عیار انہیں دیکھ کر غصے سے دانت کچکچانے لگا۔ اس نے تیزی سے زنبیل میں سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور اچانک بونوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے یوں اچانک غائب ہوتا دیکھ کر سپاہی پریشان ہو گئے۔ یہ قیدی کہاں غائب ہو گیا؟ ڈھونڈو، تلاش کرو اسے، اگر یہ ہمیں نہ ملا تو شابوشا ہم سب کو مار ڈالے گا، تلاش کرو اسے، جلدی کرو، ایک سپاہی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور باقی سپاہی پریشانی کے عالم میں عمرو کو تلاش کرنے لگے۔ عمرو نے اپنے قد و قامت کے ایک بونے کو دیکھا تو اسے ایک انوکھا خیال آ گیا، اور جب وہ بونا اسے تلاش کرتا ہوا ایک تاریک گوشے میں آیا تو عمرو نے اس کے چہرے پر اچانک سفوف بے ہوشی پھینک دیا
بونا ایک زوردار چھینک مارتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ امرو نے اس پر بھی سلیمانی چادر ڈالی تاکہ وہ دوسروں کو نظر نہ آئے اور جلدی جلدی اس کے کپڑے اتارنے لگا۔ اس نے بونے کے کپڑے اتار کر خود پہن لیے اور اسے اپنے کپڑے پہنا دیے۔ پھر اس نے روغن عیاری سے اس سپاہی کو اپنے جیسا بنا دیا اور خود اس کی شکل اختیار کر لی۔ اس نے بونے کی زبان میں ایک باریک سوئی بھی پیوست کر دی تاکہ ہوش میں آنے کے بعد وہ بول نہ سکے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں ڈالی اور زور زور سے چلانے لگا، یہ رہا آدمزاد۔ اس کی چیخیں سن کر سب سپاہی اس کے قریب آ گئے اور بے ہوش امرو کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور نہایت بے دردی سے کال کوٹڑی میں پھینک دیا اور دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا، اور سب بونے نہایت اطمینان سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے زندان سے باہر آ گئے۔ امرو بھی ان کے ساتھ تھا۔ کیا بات ہے باسا، تم کچھ خاموش ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایک بونے نے امرو کے قریب آ کر پوچھا اور امرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے جس بونے کا روپ اختیار کیا تھا اس کا نام باسا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، میں بالکل ٹھیک ہوں، امرو نے اسے گول مول سا جواب دیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا، اور وہ بونا حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ باسا کو کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز بھی کچھ بدلی سی محسوس ہو رہی ہے۔ امرو نے اس کی حیرت زدہ آواز سنی، مگر وہ رکا نہیں، تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ ایک بڑے محل کے برآمدے میں آ گیا اور حیرت سے محل کی خوبصورتی کو دیکھنے لگا کہ ایک کمرے سے ایک خوبصورت لڑکی نکل کر امرو یار کے قریب آ گئی۔ ارے باسا، کہاں جا رہے ہو تم؟ میں کب سے تمہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ تمہیں شہزادی صاحبہ نے یاد فرمایا ہے، جلدی چلو، شہزادی صاحبہ سخت غصے میں ہیں۔ کنیز نے اس کے قریب آتے ہوئے تیز لہجے میں کہا اور امرو رک گیا۔ شہزادی صاحبہ نے مجھے بلایا ہے؟ کون شہزادی؟ امرو نے بوکھلا کر کہا۔ کیا کہا؟ تم شہزادی صاحبہ کو نہیں جانتے؟ میں شہزادی آسا کی بات کر رہی ہوں۔ اور کون سی شہزادی ہے؟ چلو، وہ اپنے کمرے میں تمہاری منتظر ہیں، کنیز نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، اور امرو سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے اور خوبصورت کمرے میں آ گئے، جہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی دونوں ہاتھ پشت پر باندھے نہایت بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ باسا حاضر ہے شہزادی صاحبہ، کنیز نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا، اور شہزادی آسا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ باسا، تم کہاں تھے؟ میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ تم ہر روز مجھ سے ملو گے؟ پھر تم کل اور آج کیوں نہیں آئے؟ اور میں نے جس کام کے لیے تمہیں کہا تھا اس کا کیا بنا؟ شہزادی آسا نے اس کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جی میرا پیٹ، شہزادی صاحبہ، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ امرو نے اچانک اپنا پیٹ پکڑتے ہوئے اور تکلیف کی شدت سے دوہرے ہوتے ہوئے کہا۔ چونکہ وہ اس حقیقت سے ناواقف تھا، اس لیے وہ شہزادی کو اس کی بات کا کیا جواب دیتا، لہٰذا اس نے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اس کو تکلیف میں دیکھ کر شہزادی آسا پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ امرو سے کچھ پوچھتی، امرو یار پیٹ پکڑے تیزی سے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا اور تیزی سے راہداری میں بھاگنے لگا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا وہ دربار میں آ گیا، جہاں ایک تخت پر شابوشا نہایت پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہی سپہ سالار کھڑا تھا جس نے امرو یار کو تیر مارا تھا۔ یہ تم نے بہت بری خبر سنائی ہے سپہ سالار، کہ زازر بونوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ شہزادی آسا ہمارے قبضے میں ہے، مگر انہیں اس بات کی خبر کیسے ہو گئی؟ ہم بوغا کی مدد سے شہزادی آسا کو ان کے محل سے اٹھا لائے تھے اور انہیں کانوں کان بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ کئی ماہ گزرنے پر بھی انہیں ہم پر شک تک نہیں ہوا تھا، پھر آج انہیں اس بات کا پتہ کیسے چل گیا؟ بادشاہ شابوشا نہایت پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا، اور امرو ان کی بات سن کر چونک اٹھا۔ بادشاہ سلامت، میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق انہیں ابھی تک شہزادی آسا کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ محل سے شہزادی آسا کو کوئی درندہ اٹھا کر لے گیا تھا اور وہ شہزادی آسا کو مردہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زازر بونوں میں 3 بڑے بڑے جادوگر بونے آئے تھے، بوگاس بونے، اور انہوں نے سیاہ جادو کی کھوپڑیوں کے ذریعے نہ صرف زازر سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، بلکہ انہوں نے زازر بستی کے سب بونوں کو اپنے جادو میں جکڑ لیا ہے اور خود تخت و تاج سنبھال کر بیٹھ گئے ہیں۔
اور زازر بونو نے انہی کے حکم سے ہماری سرحدوں پر فوج لگا دی ہے جو کسی بھی لمحے ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ سپہ سالار نے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر ان بوگاس بونو کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ شابوشا نے حیران ہو کر کہا۔ اسی وقت وہاں جھماکا ہوا اور اچانک وہاں بوغا آنمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر شابوشا اور سب بونے تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا میں تمہیں جواب دیتا ہوں شابوشا، یہ بوگاس وہی آگ کے پجاری ہیں جو امرو یار کو ہلاک کرنے والے تھے، اور ہمارے جادو بونے ان سے امرو کو بچا کر یہاں لے آئے تھے۔ وہ امرو یار کو ہم سے واپس لینے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ سیاہ کھوپڑیوں کا خطرناک جادو بھی ہے۔ اپنا بچاؤ کر لو شابوشا، اور سب جادوگر بونوں کو سرحد کی طرف بھیج دو، اور اسے پہلے کہ زازر بونے ہم پر حملہ آور ہوں ان پر ہلہ بول دو، اور جس امرو یار کو وہ ہم سے چھیننے آئے ہیں اسے اسی وقت ہلاک کر دو۔ میں خود بھی سرحد کی طرف جا کر ان بوگاسوں سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بوغا نے شدید گھبراہٹ کے عالم میں کہا، اور وہاں پر موجود سب لوگ پریشان ہو گئے۔ امرو یار کا ذہن بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ ابھی تک اسے ساری بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر مڑا اور بھاگتا ہوا دوبارہ شہزادی آسا کے کمرے میں آ گیا۔ شہزادی آسا اسے دیکھ کر چونک اٹھی۔ باسا تم، کیا ہوا تھا تمہیں؟ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ شہزادی آسا نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں شہزادی صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ کو اپنی حقیقت بتا دوں، میں باسا نہیں امرو یار ہوں۔ میں نے اس وقت باسا کا روپ اختیار کر رکھا ہے۔ آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ زازر بونو کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، اور شابوشا بوغا کے ساتھ مل کر آپ کو زازر قبیلے سے اٹھا لایا تھا۔ غالباً وہ آپ کو پسند کرتا ہوگا اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوگا، مگر آپ کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شابوشا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ مجھے بتائیے کہ اصل میں یہ پتالی بونے کون ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ امرو یار نے جلدی جلدی سے کہا۔ پہلے تو اس کی بات سن کر شہزادی آسا گھبرا گئی اور خوفزدہ ہو کر امرو سے کئی قدم پیچھے ہٹ گئی، مگر جب امرو نے اسے دلاسا دیا اور اس پر اعتماد کرنے کو کہا تو وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، پتالی بونے اصل میں آدم خور بونے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 70-80 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ یہ بے حد ظالم اور خطرناک بونے ہیں، اور بوغا اور شابوشا کے حکم سے ہر ماہ باہر کی دنیا سے انسانوں کو اٹھا لاتے ہیں، اور یہی ان کی خوراک ہوتی ہے۔ وہ مہینہ بھر ایک انسان کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں تک چبا ڈالتے ہیں۔ یہ سب بوغا دیوتا کے پجاری ہیں۔ بوغا ایک جادوگر ہے، سب اسی کے احکامات مانتے ہیں۔ وہ بھی ایک ظالم اور بد کردار بونا ہے۔ ان سب بونوں کو آدم خور بنانے والا بوغا ہی ہے۔ زازر بونے بے حد شریف اور انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ بھی ان پتالی بونوں سے بے حد تنگ تھے، کیونکہ آئے دن پتالی بونے ان کی بستیوں پر حملے کر کے کئی بونوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، اور جب انہیں کوئی انسان نہیں ملتا تھا تو وہ زازر بونوں کو ہی کھا جاتے تھے۔ تب سے زازر بونوں اور ان میں دشمنی چلی آ رہی ہے۔ زازر بونوں کے پاس جادو تو نہیں ہے، مگر وہ ان پتالی بونوں سے بے حد طاقتور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پتالی بونے کھل کر ان پر حملہ نہیں کر پاتے۔ تمہاری بات درست ہے، شابوشا مجھے پسند کرتا ہے۔ اس نے مجھے بوغا کے ساتھ مل کر محل سے زبردستی اغوا کیا تھا، اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہاں کہنے کو تو سب میری باتیں مانتے ہیں، مگر کوئی بھی میرا خیر خواہ نہیں ہے سوائے باسا کے۔ وہ اصل میں زازر جاسوس ہے جس نے فوج میں پناہ لے رکھی ہے، اسی نے ہی مجھے بتایا تھا۔ وہ اور میں مل کر شابوشا کے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے۔ ہم کسی طرح شابوشا اور بوغا کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں، مگر ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب میں تم پر اس لیے اعتماد کر کے تمہیں یہ سب باتیں بتا رہی ہوں کہ تم ہماری ان بونوں کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے۔ تم ایک انسان ہو۔ تم نے اپنا نام امرو یار بتایا تو مجھے پتا چل گیا کہ تم وہی انسان ہو جس کے قدموں کے نیچے آ کر بے خیالی میں ایک مرتبہ اندھیری رات میں شابوشا کا بھائی اور اس کے کچھ ساتھی کچلے گئے تھے۔ اسی بات کا انتقام لینے کے لیے شابوشا تمہیں تلاش کرتا پھر رہا تھا، اور بالآخر اس کے جادو بونے تمہیں تلاش کر کے یہاں لے آئے، مگر تمہاری چھین کی وجہ سے بوغا کا جادو ٹوٹ گیا اور تم ان کے ہاتھوں زخمی ہو گئے، اور پھر تمہیں بونا بنا کر زندان میں ڈال دیا۔ تم وہاں سے کیسے فرار ہوئے اس کا مجھے کچھ پتا نہیں، شہزادی آسا کہتی چلی گئی، اور اس کی باتیں سن کر امرو یار کے ذہن میں لگی ہوئی گرہیں کھلتی چلی گئیں۔ اس کا ذہن صاف ہو گیا، اب ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ گئی تھیں، اور جب امرو نے شہزادی آسا کو بتایا
کہ زازر بونوں نے پتالی بونوں پر حملہ کر دیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ بوگاسوں کا نام سن کر وہ بے حد حیران ہوئی۔ بوگاس؟ یہ بوگاس بونے کون ہیں؟ ہماری بستی میں تو ایسے نام سننے میں نہیں آتے۔ شہزادی نے بوگاسوں کا نام سن کر حیرت سے کہا، وہ اصل میں میرے دشمن ہیں اور پتالی بونوں سے مجھے چھیننے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اصل میں ان کے متعلق بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ کافر قسم کے لوگ ہیں اور راگ کو اپنا دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں اور وہ انسانوں کو بہکاتے ہیں۔ مجھے یہ سب باتیں میرے ایک دوست نے بتائی تھی جو ان کے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ان پجاریوں کی نشانیاں اور ان کے سارے حالات بتا دیے تھے، اور جب میں نے اپنے ایک اور دوست راشد بن طارق کے ہاتھ میں ان کی نشانی والی انگوٹھی دیکھی تو حیران رہ گیا۔ بس اس وقت سے وہ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب ان پتالی بونوں کے ساتھ ساتھ مجھے ان بوگاسوں سے بھی نپٹنا ہوگا۔ اب میرے لیے دونوں طرف موت کے دروازے کھلے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ امرو نے شہزادی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی آسا بھی پریشان ہو گئی۔ اچانک امرو بری طرح سے چونک اٹھا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ پتالی بونے؟ ان بونوں کو تو ہلاک کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ آدم خور بھی ہیں۔ ان کا زندہ رہنا انسانوں کے لیے خطرناک ہے۔ امرو نے خود کلامی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تم ان سب بونوں کو اکیلے کس طرح سے ہلاک کرو گے؟ اس کی بات سن کر شہزادی آسا نے حیرانی سے پوچھا، بہت آسانی سے، بس آپ دیکھتی جائیے، امرو عیار نے مسکرا کر کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں نکالنا شروع کر دی۔ بہت ساری لکڑیاں نکال کر اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور چھپتا چھپاتا محل سے باہر لے آیا۔ اس نے محل سے باہر آ کر ایک لکڑی پر پھونک ماری تو وہ فوراً کسی مشال کی طرح جل اٹھی۔ اے آگ لکڑی، اس سارے محل کو جلا کر راکھ بنا دو۔ خبردار، محل کا کوئی بونا زندہ نہیں بچنا چاہیے، ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے پانی میں پھینک دوں گا۔ اس نے لکڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے لکڑی محل کی طرف اچھال دی۔ جلتی ہوئی لکڑی محل کے ارد گرد اڑنے لگی اور محل میں جگہ جگہ آگ لگتی نظر آئی۔ امرو ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑیوں کو پھونک مار مار کر جلاتا اور اسے بونوں کی بستیوں میں پھینکتا چلا گیا۔ ہر طرف جیسے آگ کا خوفناک طوفان آ گیا ہو۔ وہاں بونوں کے گھر اور ساری جگہ بری طرح سے جلنے لگی، یہاں تک کہ فضا میں اڑتی ہوئی لکڑیاں بھاگتے ہوئے بونوں کو بھی آگ لگا رہی تھی، اور بونے اچانک جل جل کر راکھ ہوتے جا رہے تھے۔ شہزادی آسا حیرت اور پریشانی کے عالم میں کبھی امرو اور کبھی ان جلتی ہوئی لکڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بھی جادوگر ہو؟ اس نے حیرت سے امرو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، یہ آگ کی لکڑیاں مجھے ایک جادوگر نے تحفے میں دی تھی۔ میں ان لکڑیوں کو پھینک دیتا، مگر ایسے ہی کسی خیال سے میں نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ لکڑیاں خالص آگ کی بنی ہوئی ہیں، اور اگر یہ تمہارا کہا نہ مانے تو انہیں پانی میں پھینک دینا، یہ پانی سے بہت ڈرتی ہیں۔ دیکھ لیں شہزادی صاحبہ، پانی کے خوف سے آگ لکڑیاں کس طرح ہر طرف آگ کا طوفان برپا کر رہی ہیں۔ اب یہ اس ساری بستی اور یہاں رہنے والے بونوں کو جب تک جلا کر راکھ نہ کر دیں گی اس وقت تک نہیں بجھیں گی۔ امرو نے کہا، اور شہزادی آسا نے اس بات میں سر ہلا دیا، حالانکہ اسے امرو کی بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ بھلا بیچاری امرو کی کراماتی زنبیل کے بارے میں کیا جان سکتی تھی، جو نہ جانے اپنے اندر طلسمات کے کتنے خزانے سموئے ہوئے تھی۔ امرو نے وہاں بھاگتے ہوئے ایک ننھے سے گھوڑے کو قابو کیا اور اس پر سوار ہو گیا۔ بونوں کی اس دنیا میں چونکہ امرو یار بھی بونا بنا ہوا تھا، اس لیے وہ ننھا سا گھوڑا اس وقت اس کے لیے عام گھوڑوں کے برابر تھا۔ امرو یار نے شہزادی آسا کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور وہ نہایت تیزی سے ایک طرف گھوڑا بھگاتا چلا گیا۔ آگ تیزی سے ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی اور وہاں بونوں کی خوفناک اور لرزا دینے والی چیخیں گونج رہی تھی۔ امرو گھوڑا بھگاتا ہوا سرحد کے قریب آ گیا۔ زازر قبیلے والوں، ہمیں کچھ نہ کہنا، میں شہزادی آسا تم سے مخاطب ہوں۔ ان بوڑھے بگاسوں کو پکڑ لو، یہ ہمارے دوست نہیں دشمن ہیں، یہ میرے ساتھ امرو کو پکڑنے آئے ہیں۔ سرحد کے قریب پہنچ کر شہزادی آسا نے اپنے قبیلے والوں کو دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ وہاں وہ تینوں بگاس بھی موجود تھے۔ انہوں نے جو شہزادی کی آواز سنی تو وہ چونک پڑے۔ فوراً ان کی سیاہ کھوپڑیوں نے انہیں بتا دیا کہ شہزادی کے ساتھ آنے والا امرو عیار ہے، جس نے کسی سپاہی کا روپ دھار رکھا ہے۔ انہوں نے زوردار قہقہا لگاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تینوں کھوپڑیاں فضا میں اچھال دی۔ کھوپڑیاں فضا میں اٹھی، زوردار کڑاکا ہوا
اور ہر طرف جیسے زور زور سے بجلیاں کڑکنے لگی اور اچانک ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ اسی وقت امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا دے مارا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے سے چمکے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ بگاسوں نے ایک ساتھ خوفناک قہقہے لگائے اور چبوترے پر سے نیچے اترنے لگے، جہاں امرو عیار چھت کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے عین نیچے آگ کا الاؤ روشن تھا، جس کے سرخ شعلے امرو کے سر کو چھوتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ اس وقت وہاں ہاٹا آنمودار ہوا۔ بوڑھے بوگاس اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ انہوں نے نہایت مودبانہ انداز میں ہاٹا کو سلام کیا۔ خوب، تو تم امرو کو لے ہی آئے ہو۔ آگ بجھا دو اور اسے سیدھا کر دو۔ بڑے پجاری آ رہے ہیں، وہ اس خطرناک انسان سے خود ہی آ کر نپٹیں گے۔ ہاٹا نے ان پجاریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور ان تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ان میں سے بڑے بگاس نے دونوں ہاتھ آگ کی طرف جھٹکے۔ امرو کے سر کے نیچے جلتی ہوئی آگ یکلخت بجھ گئی۔ دوسرے پجاری نے ہاتھ پھیلائے تو امرو اچانک غائب ہو گیا اور دوبارہ زمین پر آنمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں، غالباً وہ بے ہوش تھا۔ بڑا پجاری آنے ہی والا ہے، ہاٹا نے کہا، اور تیسرے پجاری نے سر ہلا کر امرو کے عین ماتھے پر اپنی ایک انگلی زور سے ماری۔ امرو کو ایک جھٹکا لگا اور وہ فوراً ہوش میں آ گیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ خود کو ان بوگاسوں کے درمیان پا کر نہایت خوفزدہ ہو گیا، مگر جب اس کی نظر اپنے جسم پر پڑی تو وہ خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ اب وہ بونا نہیں رہا تھا بلکہ اپنے عام قد و قامت میں تھا۔ ٹھیک اسی لمحے وہاں اچانک زمین پھٹی اور اس میں سے خوفناک انسان نما مخلوق نمودار ہوئی۔ اس مخلوق کے سارے جسم پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کی شکل تو انسانوں جیسی تھی مگر جسم کا باقی حصہ سانپ نما تھا۔ اس قدر خوفناک بلا کو دیکھ کر امرو عیار کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ تو یہ ہے وہ انسان امرو عیار جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ ہاٹا، میں نے معلوم کر لیا ہے کہ اسے ہمارے بارے میں ساری باتیں کس طرح سے معلوم ہوئی ہیں۔ اس کا ایک دوست تمہاری باتوں میں آ گیا تھا، اس نے تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ وہ بظاہر تو تمہارے ساتھ مل گیا تھا مگر دل سے وہ تم سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے اسے اعتماد میں لے کر ساری حقیقت بتا دی تھی اور اس نے جا کر اس امرو کو بتا دیا۔ واقعی یہ انسان ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اس نے ابھی تک ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، اس لیے اسے ہلاک کر دو تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے بانسری۔ بلا کے منہ سے آواز نکلی اور اس کی آواز بھی بے حد ڈراؤنی تھی۔ جو حکم عظیم پجاری، بوگاسوں اور ہاٹا نے ایک ساتھ کہا۔ انہوں نے ہاتھ لہرائے، فوراً ہی ان کے ہاتھوں میں کلہاڑے آ گئے۔ امرو نے پھرتی سے زمین میں ہاتھ ڈال کر تلوار حیدری اور ڈھال ابراہیمی نکال لی۔ اس نے بوگاسوں کا حملہ اپنی ڈھال پر روکا اور خود بھی بڑھ چڑھ کر ان پر حملہ کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے چل رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں وہاں ہاٹا اور تینوں بوڑھے بوگاسوں کی لاشیں تڑپتی نظر آ رہی تھی۔ تم نے ہمارے پجاریوں کو مار ڈالا، تم واقعی بہت خطرناک انسان ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بلا نے غراتے ہوئے کہا، اور وہ اچھل کر امرو کے قریب آ گئی اور اپنا سانپ نما جسم گھما گھما کر امرو کو مارنے لگا۔ اس کے حملے اس قدر شدید تھے کہ امرو عیار کو اپنا آپ بچانا مشکل ہو رہا تھا۔ آخرکار امرو کو موقع مل گیا۔ اس نے تاک کر جو تلوار گھمائی تو سانپ نما جسم سے بلا کا انسانی سر کٹ کر دور جا گرا۔ بلا کے منہ سے اذیتناک چینخ نکل گئی اور اس کا کٹا ہوا سر گیند کی طرح اچھلنے لگا اور اس کا سانپ نما جسم الگ تڑپتا نظر آ رہا تھا۔ اچانک ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بلا کا سر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کا جسم یکلخت راکھ بن گیا۔ جو ہی بلا کا جسم راکھ ہوا، ہر طرف اچانک گہری تاریکی چھا گئی اور ہر طرف سے تیز چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر ایک چیختی ہوئی آواز آئی، مارا مجھے امرو عیار نے، میرا نام شعلہ جادوگر تھا۔ اور امرو یہ آواز سن کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ امیر حمزہ کے لشکر کے قریب ایک جنگل میں پڑا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شعلہ جادوگر، او تو وہ آگ دیوتا کا پجاری جادوگر تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ مجھے ہی نہیں اپنے پجاریوں کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ امرو سر جھٹکتے ہوئے حیرت سے کہنے لگا، پھر یوں سر ہلانے لگا جیسے اسے ساری حقیقت کا علم ہو گیا ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، ایک فتح مندانہ مسکراہٹ جو ہر کامیابی کے بعد اس کے چہرے پر آتی ہے۔